फैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फैसला थियणु खपनि ऐं फैसले जी घड़ी अचणु खपे। 2024 में जेको बि गुज़रियो उहो यकीनन ई पाकिस्तान जे लाइ, असांजे लाइ ऐं तारीख़ लाइ वॾो अलमियात सां भरियल हिकिड़ो साल हुयो, जेको साल वेंदे वेंदे केतिरा ई सवाल छॾे वियो। पर इंसान चवंदा आहिनि त दुनिया उमीदुनि ते क़ाइमु आहे ऐं उमीदूं यकीनन वॾियूं अहम हूंदियूं आहिनि। ऐं अला अला करे अॼु किथे न किथे फैसले जी घड़ी में पाकिस्तान जी तमामु सियासी धुरियुनि इहो फ़ैसिलो कयो त किथे न किथे पाकिस्तान जे अंदरि जेका सियासी हमामगी आहे उहा अगरि बरक़रार रहंदी त पाकिस्तान अॻिते वधी सघंदो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे तरफ़ां बाज़ाब्ता 2 तारीख़ यानी कि अॼु जे ॾींहुं 2 तारीख़ ऐं अॼु जे ॾींहं जे हवाले सां जेको ऐलान कयो वियो हो त वेहंदासीं ऐं ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदासीं ऐं जेके असांजा मुतालबात आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। पर हिन सां गॾोगॾु अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान बि जेको आहे सो इन ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदे दहशतगर्दी जो ख़ात्मो, माइशी इस्तेकाम ऐं सियासी इस्तेकाम लाइ ॻाल्हि कंदे चयो त जेसिताईं इन ते गॾिजी सॼी न वेंदासीं तेसिताईं पाकिस्तान में इहा बहितरी जी तरफ़ न वञी सघंदी। हुकूमत ऐं PTI जे विच में अॼु 2 दौर जूं वॾा अहम जेको आहे सो वेही करे ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं। उन्हनि ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि जो बाज़ाब्ता चइजे त प्रेस रिलीज़ जे ज़रिए ऐं मीडिया खे ॿुधाईंदे जेके मुतालबात हुया, जेके ॻाल्हियूं हुयूं, अॼु इरफान सिद्दीकी साहब जेको आहे सो वाज़े तौर ते ऐं स्पीकर अयाज़ सादिक साहब वाज़े तौर ते ॿुधायो त आख़िर ॿिन्ही धुरियुनि जे तरफ़ां जेके मुतालबात हुया उहे कहिड़ा हुया। अगरि ॻाल्हि कजे त मुतालबात केतिरनि ॾींहंनि खां वठी करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻुवान, रहनुमा ऐं सीनियर क़यादत ॿुधाए पई त जेके असीर आहिनि, जेके सियासी क़ैदी आहिनि, उन्हनि खे फ़ौरी तौर ते उनजी रिहाई मुमकिन बणाइजी वञे। ऐं इन सां गॾोगॾु बानी PTI इमरान ख़ान जी जेका रिहाई आहे उहा ज़रूरी आहे। 9 मई ऐं 26 तारीख़ ते जेके कयल केस आहिनि उन्हनि जो जल्दी में जल्दी जेको आहे सो ख़ात्मो। इन सां गॾोगॾु जेके सियासी क़ैदी आहिनि उन ते वधीक केस न ठाहिया वञनि। पर अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में वॾी अहम ख़ुशी जी ॻाल्हि इहा बि चइजे त उहे जेके 9 मई जे साने में 19 जवाबदार उनखे सज़ा मिलियल हुई, उन्हनि अपील कई हुई, अॼु उन्हनि खे जेको आहे सो आम माफ़ी ॾिनी वई। यानी कि चइजे त अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में हिकिड़ी वॾी सुठी ॻाल्हि इहा बि साम्हूं आई त 19 जवाबदार अॼु रिहा थी सघिया। ॻाल्हि कजे त कराची में धरणे जे दौरान हुकूमत जा जेके मामलात आहिनि उहे वॾा जेको आहे सो अहम हुया। पर पाकिस्तान मुत्तहिदा क़ौमुनि पाकिस्तान भी तदकीद करे पई त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओड़ी रीति जेको आहे सो इनखे हैंडल न करे सघी। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे जेको मेयर आहे मुर्तज़ा वहाब, उन वाज़े तौर ते जवाबु ॾींदे चयो त सम्झणु घुरिजे त कराचीअ में ॿोरियूं बंदि लाश ॾियण वारा अॼु चवनि पिया त असां मामलात सही न पिया हलायूं। त हिते बि किथे न किथे तलखियूं जेके MQM पीपल्स पार्टी जे विच में वधंदे नज़र अचे थी। उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान सभ खां पहिरियां नुसरत वाहिद साहिब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। मंगला शर्मा साहिब आहिनि, MP आहिनि, मुत्तहिदा क़ौमुनि पाकिस्तान सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। डॉक्टर शाज़िया सोबिया साहिब आहिनि, MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। उज़मा कारदार आहिनि, MPA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब असेंबली में। चइनी महिमान जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में सभ खां पहिरियां मुंहिंजे तरफ़ां गुजरात हैप्पी न्यू ईयर ऐं नए साल जी बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद हो। नुसरत भाई साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। खुशाइन बात है सबसे पहले कि कहीं ना कहीं आज फैसले की घड़ी में नए साल के आगाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाकर फैसला कर लिया कि चले जी, बैठते हैं, बातें करते हैं, आपसे जो मुतालबात हैं वो रखते हैं और ये सियासी टेबल पे जो है मुज़ाकरात की तरफ हल्की जानिब बढ़ने की बात जो हुई है और वफाकी हुकूमत ने भी की और आपने की, खुशाइन कदम है। खैरी साहब अपने प्रोग्राम में लेने का देखें, मैं समझती हूँ कि सियासी लोगों को सियासी ही बातचीत पे जोर देना चाहिए और करनी चाहिए बातचीत। इसमें इतना डिले हुआ ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बातचीत से ही मसले सॉल्व होते हैं और इंसान फिर आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन मसला ये था कि बहुत देर तक तो हम लोग जाहिर है इस शुक्र में थे कि ये हुकूमत जो है ये क्या लीगल हुकूमत है या फॉर्म 47 की है। तो लेकिन अभी भी वही सिचुएशन है सारी, लेकिन फिर भी खान साहब ने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया कि उन्होंने कहा इसको आगे लेके चलना चाहिए, इसलिए कि हमारे जो बहुत सारे सियासी रहनुमा हैं वो खामखा की जेल भुगत रहे हैं और बहुत मुश्किलें उठा रहे हैं। और 9 मई तो
911 کی طرح تھا, سب کو پتا تھا, پہلے سے پلان ہوا ہے اور کیا کیا کچھ وہاں پہ ہوا ہے. اور لیکن اب اس کے بعد جب 26 مئی کا ہوا اور اس میں بھی 10,000 لوگ گرفتار ہیں ابھی, اور اس کے علاوہ کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنے زخمی ہیں, اور جتنے مسنگ ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں یا زخمی ہیں یا ہاسپٹل میں یا کہیں اور بھیج دیے گئے ہیں یا چلے گئے ہیں یا وٹ ایور جو بھی ریزن ہے. تو ان ساروں کی, اور جن کو سزائیں ملی ہیں, ان سب کو ایک آزاد ماحول دینا بہت ضروری ہے, جو لوگ زندہ ہیں خاص طور پہ. تو اس کے لیے پھر خان صاحب نے سوچا کہ مجھے خود آگے بڑھنا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے ونس فار آل, کیونکہ اگر یہ نہیں حل ہوگا تو لوگ اسی طرح سفر کرتے رہیں گے, اور پاکستانی اس مقصد کے لیے نہیں پیدا ہوئے کہ وہ اپنی عوام سے ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہوں, یا اپنی پولیس سے یا اپنی فوج سے یا جو بھی ہے, کیونکہ ان کا تو بیچاروں کا کوئی قصور نہیں, they were all empty handed, لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر الزام لگے اور ان کو جو کچھ بھی کیا گیا وہ سب نے دیکھا. ظاہر ہے ویڈیوز ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز ہیں. پھر الجزیرہ ہو گیا, بی بی سی, CNN اور جتنے دنیا کے چینلز ہیں سب نے دکھایا کہ کیا ہوا تھا. ان سب کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے جو ابھی زندہ ہیں اور صحت مند ہیں الحمدللہ, کہ ان کی دوبارہ سے باری نہ آ جائے اور دوبارہ سے ان کو گرفتار نہ کیا جائے, اس کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت کی جائے. اور وہ لوگ جو قید ہیں, سیاسی قیدی جتنے ہیں, چاہے وہ 9 مئی کے ہیں یا 26 نومبر کے ہیں, ان کو سب کو رہا کیا جائے عزت سے, وہ اپنے گھروں میں جائیں. جس کا آپ نے ایک آج دیکھ لیا رزلٹ کہ جن کو 2 سال ٹائپ سزا, جی ہاں, 19 جوابدار جو ہیں آج جو ہے ان کو آج رہا کر دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ اسی طرح چیزیں آگے چلیں گی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں بات چیت کا آغاز بہت اچھا ہوا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی. عظمیٰ کاردار صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب جانا چاہوں گا میں. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. میڈم فرمائیے گا کہ ایک خوشائن قدم ہے پی ایم ایل این کی جانب سے بھی کہ ایک فرادلی سے جو ہے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو ہے سالسی کا کردار ادا کیا, اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی کہا کہ جی نہیں بات کرنی چاہیے, بلا کر بات جو ہے ٹیبل پہ ہی حل ہونی تھی, اور دیر آئے درست آئے. سمجھتے ہیں کہ مذاکرات مزید جو ہوں گے اگلے دور میں کچھ نہ کچھ نتائج کی طرف جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا آفتاب صاحب. آفتاب صاحب دیکھیں, ہم نے تو کبھی مذاکرات کے دروازے بند ہی نہیں کیے. ہم تو ہمیشہ میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت والی پارٹیز میں شامل ہیں, اور ہمیشہ ہم نے اسی طرح سے ایک جمہوری سوچ کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ مذاکرات کے دروازے تو ان لوگوں نے بند کیے ہوئے تھے بانی صاحب نے, کہ جی یہ تو چور ڈاکو ہیں, نمبر 2 ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ان سے تو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, یہ تو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. اب ان کو اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اپنے آپ کو پے در پے ناکامیوں کے بعد بند گلی میں لے آئے ہیں. ان کے سارے حربے جو تھے وہ 9 مئی سے شروع ہو کے 26 نومبر تک سارے فیل ہو گئے, سارے وہ زمین بوس ہو گئے, چوپٹ ہو گئے, کوئی بھی چیز جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. تو اب ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کیونکہ اب سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور وہ اس سے تو اب بچنا مشکل تھا, تو ٹھیک ہے دیر آئے درست آئے, ہم بالکل تیار ہیں, ہم بالکل مذاکرات کریں گے. اللہ کرے کہ ان کی جو مطالبات ہوں وہ ایسے ہوں جو کہ ہم جن کو پورا بھی کر سکیں. اب اگر یہ اس طرح کے مطالبات کریں گے کہ بانی کو باہر نکال دیں, صرف سیاسی نہیں, وہ تو بانی پی ٹی آئی نے تو منع کر دیا کہ جی مجھے پیشکش کی گئی, اور پچھلے دنوں چند دن پہلے کہیں کہ جو ہے علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے آ کے میڈیا کو بھی بتایا کہ ان کو یہ آفر دی گئی ہے کہ اڈیالہ سے آپ جو ہے بنی گالہ شفٹ ہو جائیں, مگر اس بات پر جو ہے وہ جو ہے راضی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میرے کارکنان کو چھوڑا جائے, عام لوگوں کو چھوڑا جائے, میں سمجھوتا نہیں کر سکتا. تو یہ بھی آفر آپ کی جانب سے آئی ہوگی. دیکھیں یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں. ہم نے تو جو ہم پچھلے جب سے یہ اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں, میں پنجاب اسمبلی میں ہوں, تو ہم نے تو صرف ان کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ان کے منہ سے ایک ہی بات سنی ہے, بانی کو رہا کریں, بانی کو رہا کریں, بانی کو رہا کریں. یہ تو کسی اور چیز کا ذکر نہ کرتے ہیں, نہ تذکرہ کرتے ہیں. باقی سیاسی
یا لوگوں کو جو ان کی بھی تو ذہن سازی جو تھی ان کے لیڈران نے کی تھی نا, تو ان کو گمراہ کرنے میں بھی لیڈران کا ہاتھ تھا, ذمہ داری لیڈران کے اوپر آتی ہے. اب یہ جو مرضی بولے, پہلے ان کو وہ سارے کارکن یاد نہیں آئے تھے, اب ان کو اچانک کارکن یاد آنے شروع ہو گئے کیونکہ سزائیں ہونی شروع ہو گئی ہیں, اور ظاہر ہے وہ پھر وہ ان کے گریبان تک بھی پہنچتی ہے سزائیں. تو اس لیے اب انہوں نے واقعوں کا بھی ذکر کرنا شروع کر دیا, ورنہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ڈی چوک میں کس طریقے سے ان کے سارے لیڈران بھاگ گئے, نہ کوئی ایم پی اے, نہ کوئی ایم این اے, بشرا صاحبہ, گنڈا پور کوئی موجود نہیں تھا, سب کارکنوں کو بے آسرا چھوڑ کے بھاگ دیتے. تو انہوں نے صرف استعمال کرنا ہوتا ہے اپنے کارکنوں کو, باقی ان کو کوئی اتنی محبت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو کہیں کہ ساتھ ہی رہے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شامل گفتگو کروں. شاہجہاں صاحبہ فرمائیے گا کہ کیسے ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے مذاکرات کی اور کہیں نہ کہیں مفاہمت کی حامی جماعت رہی ہے, ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ جی مذاکرات سے ہی آگے بڑھیں, اور کہہ سکتے ہیں کہ مفاہمت کے بادشاہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے پہلے بھی پیشکش کی تھی پاکستان تحریک انصاف کو کہ جی آئیں, بیٹھیں, ٹیبل پر بات کریں, ہم سے ملیں, آگے بڑھیں. تو سمجھتی ہے کہ کچھ نتائج نکلیں کہ اب جو یہ آج کی پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص پی ایم ایل این اور آپ کے بیچ میں جو بات چیت کا سلسلے کا آغاز ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آفتاب صاحب. سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ یہ نیا سال پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ لے کر آئے اور پاکستان کو اسی طرح سے سلامت رکھے کہ جب پاکستان ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں. آمین. اب بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, کیونکہ میڈیا کے پاس تو یہ ریکارڈ میں چیزیں ہوتی ہیں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی بارہا یہ بات کی تھی کہ آئیں اور بیٹھیں, بات کریں, باتوں سے ہی سارے مسائل حل ہوتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے تو بہت نیب دیکھے ہیں, جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کس طرح سے اس چیز کو فیس کریں گے, آپ اتنا کریں جتنا آپ خود برداشت کر سکیں. تو دیکھیں یہ چیزیں ایک زیرک سیاستدان اگر آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ نے اس وقت وہ چیز ہنسی میں اڑا دی. جناب شہباز شریف صاحب نے جب آپ کو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی, چارٹرڈ آف اکانومی آفر کی تھی, تب بھی آپ نے کہا کہ جی یہ چور ڈاکو ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جی. تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا ویژن رہا ہے, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید جو تھیں وہ تب بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی تھیں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قتل کی سازش میں شامل تھے. وہ تب بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی کیونکہ پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے انہوں نے آگے بڑھنا تھا. پھر چارٹرڈ آف ڈیموکریسی بھی اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ سیاسی لڑائی میں پاکستان پیچھے رہ جاتا ہے, اور جو پاکستان کے خلاف قوتیں ہیں, جو دشمن عناصر ہیں, ان کو راستہ مل جاتا ہے آگے بڑھنے کا. اب دیکھیں ابھی 27 دسمبر کو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کلیئر یہ بات کی ہے کہ وہ لابی سامنے کیوں آ رہی ہے جو اسرائیل کے لیے بات کرتی تھی, اور اب جو ہے وہ عمران خان کے لیے آگے بڑھ کے بات کر رہی ہے اور پاکستان پہ سینکشن لگانے کی بات کر رہی ہے. یہ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ عمران خان بہانہ ہے, ایٹمی طاقت نشانہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر یہ ان کے عقل کے ناخن پہلے آ جاتے تو میرے خیال میں یہ چیزیں اتنی حد تک نہیں جاتی کہ امریکہ کو بیچ میں پڑ کے پاکستان کے اوپر سے لگانے کی ضرورت پڑتی. تو میں سمجھتی ہوں یہ جن آقاؤں کے پیچھے پیچھے بھاگ کے اور اپنے ملک کو تباہی کے دہانے پر لے کر آئے ہیں, تو یہ اگر پہلے ہی ڈائیلاگ کے لیے راضی ہو جاتے, جو کہ اب بھی فل ہے کیونکہ یہ ان کی پارٹی کے اندر انتشار ہے, ان کی پارٹی میں کنفیوژن ہے, ان کے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا ہے کہ ان کا لیڈر کون ہے, ان کا آگے آ کے بات کرنے آج تو شاہجہاں صاحبہ کہیں نہ کہیں ڈیسائیڈ ہو گیا. شاہجہاں صاحبہ آج تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آج جو بیٹھے ہیں لوگ, ان کی جو بات ہوئی ہے, اور تھوڑی دیر پہلے عرفان صدیقی صاحب اور ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کی, مشترکہ جو انہوں نے پریس ریلیز جو جاری کی ہے, اس میں تو طے ہو گیا کہ جی بانی پی ٹی آئی سے دوبارہ جو ہے یہ جو مذاکرتی ٹیم ہے یہ جائیں گی, جو آج کی پیش رفت ہوئی ہے اسے آگاہ کریں گی. تو یہ تو طے ہو گیا کہ پارٹی کا سربراہ آج بھی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہیں. یہ تو طے ہو گئی چیزیں, اب آگے بڑھیں گے. مگر آپ دیکھیں آفتاب صاحب, لیکن
नहीं, देखिए आफ्ताब साहब अभी भी कंफ्यूजन है। अच्छा, क्योंकि वो सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा लेकर आए थे और उसके बाद अभी वो बात करने जाएंगे और एजेंडा के लिए और ज्यादा बातें करने के लिए। देखिए इमरान खान साहब को पार्लियामेंट ने या सियासतदानों ने बंद नहीं किया है, उनको बंद किया है, वो अपने अदालती केसों की वजह से बंद हुए। 9 मई या 26 नवंबर की जो ये सारी बातें हो रही हैं, तो 9 मई की वीडियो सबके सामने है, जो जिस तरह से चले हमारे 9 मई की बिल्कुल शाजिया साहबा, 9 मई में आज भी 19 जवाबदारों को छोड़ दिया गया, सजाएं माफ कर दी गई। ये बड़ा खुशाइन कदम है और जो है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो अपीलें की गई थी उसमें भी 19 लोगों को रिहा किया गया, कि यही खुशाइन बात है। थोड़ा आगे बढ़ते मंगला शर्मा साहब की तरफ जाना चाहूंगा मैं। MQM पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बड़ा आफ्ताब साहब इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आफ्ताब साहब इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि देखिए अगर खुशाइन बातें हो रही हैं, पॉजिटिव रिस्पांस अगर आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल में 2018 की हुकूमत में भी अगर होता, जो ये कहते थे कि ये केसेस हमने नहीं बनाए, लेकिन उन केसेस पे मजे 2018 की हुकूमत ने PTI ने लिए थे, तो ये खुशाइन बातें तब भी हो सकती थी, ये पॉजिटिव रिस्पांस तभी चले। उन्होंने कदम नहीं उठाया, आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने और मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने और हुकूमत ने उठाया, तो अच्छी बात है। मैं MQM की जानिब बढ़ना चाह रहा हूं। मंगला शर्मा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान आज के मुज़ाकरात को कैसे देखती है और समझती है कि जी माफ करना एक बड़ापन है, और माफी देकर जो आज प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि माशी और सियासी इस्तेकाम जो है मिल बैठने से ही आगे बढ़ सकता है। मंगला शर्मा साहब बहुत शुक्रिया आफ्ताब। नए साल 2025 जी मां तव्हां सभिनी खे वाधायूं बि ॾींदमि ऐं उमेद कंदमि त पाकिस्तान में यह साल सियासी ऐं मुआशी इस्तेकाम जे लाइ हिकिड़े अॻिते कदम वधे, पाकिस्तान जा हाल थियनि। जी पहिरीं ॻाल्हि त इहा कि चवंदो कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, उर्दू में करेगा बात तो दीगर भी जो हमारे पार्टिसिपेंट समझ सकेंगे मैडम जी। ठीक है क्योंकि सिंधी चैनल इसलिए कोई वो कद्दन नहीं है, आप उर्दू में भी बात कर सकती है जी। ओके ठीक है, तो मैं ये कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए। सियासी जमातों के लिए, सियासत के और मुल्क के इस्तेकाम के लिए, वो वहाँ पे जो मुल्क जमहूरियत कायम में हो, जिसमें जमहूरियत हो, वहाँ सियासी जमातें ही हरफ आखिर होती हैं और सियासी डायलॉग से ही मसाइल के हल निकलते हैं, क्योंकि बात करने से बात बनती है। आज ये जो मुज़ाकरात के लिए आज PTI के लोग राजी हुए हैं और जब वो आए हैं तो हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं, और MQM तो हमेशा इस चीज़ को फेवर करती रही है कि जो भी मामलात हो उसको मिल बैठकर हल करना चाहिए। इससे जो कुछ PTI के साथ हुआ, जो ज़्यादतियाँ हुई, जिस तरह से उनका कहना है, तो MQM से बड़ा विक्टिम कौन होगा? MQM के लोगों के साथ कितनी ज़्यादतियाँ हुई, कितनी उनके साथ नाइंसाफियाँ हुई, कितने हमारे लोग शहीद हुए और कितने लोग हमारे लापता हुए, जो कि अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद लापता लोगों की है। लेकिन MQM ने हमेशा वो डायलॉग को फौकियत दी और कभी भी इस किस्म की कोई हमने हरकत नहीं की। अब अगर ये हम कहते हैं कि 9 मई के अगर बानी PTI कहते हैं कि मैं आज़ाद नहीं होना चाह रहा और मेरे लोगों को आज़ाद करें, तो अगर हम पीछे ज़रा तारीख में चले जाएं तो 9 मई क्यों हुआ था? 9 मई के होने की वजूहात क्या थी? सिर्फ वजह यही थी कि बानी PTI को गिरफ्तार किया गया और उनको रिहा करवाने के लिए ये पूरे मुल्क में इतना बड़ा सान्या बर्पा कर दिया गया। तो ये अच्छी बात है। अगर आज भी बानी PTI ये कहते हैं कि लोगों को बिल्कुल उनको रिहा होना चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ कि कदम बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बात है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि जब भी मुज़ाकरात हुए हैं और किसी वक्त पे अगर हमारे बानी PTI नाराज हो जाते हैं, उनको कोई बात बुरी लग जाती है, तो वो एकदम से विड्रॉ कर जाते हैं। तो इसमें बहुत आपको क्या लग रहा है मंगला शर्मा साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे, या फिर जो खदशे का इज़हार आप और कई रहनुमा कर रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी रहनुमा, कि एक ट्वीट आ जाएगा कि ये बिल्कुल जो आनिया जानियां होंगी ये बंद हो जाएंगी और बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकेगा, तो आपको भी लग रहा है कोई ऐसा ही होगा? मैं समझती हूँ कि ये पूरी जो बॉल है वो बानी PTI के कोर्ट में है। उनकी ख्वाहिश पे अगर मुज़ाकरात हुए हैं तो जिम्मेदारी भी उनकी है इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने जो डिमांड की हैं
ان کے لوگ لے کر آئیں اور فوراً ہی وہ ڈیمانڈ منظور ہو جائے. اس چیزوں میں کچھ اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں لیکن انہیں تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا, برداشت کا مظاہرہ بالکل. کرنا ہوگا. اب آپ کی جو یہ نکتہ ہے بڑا آپ نے اہم اٹھایا ہے. میں جو ہے نصرت واحد صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. تحمل اور اطمینان کے ساتھ اور ایک سیاسی بصیرت کے ساتھ اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے, بات چیت کو آگے بڑھانا ہے. بے شک اس میں رکاوٹیں آئیں گی مگر کہیں نہ کہیں اچیومنٹ کرنا ہے. میڈم واقعی سمجھتی ہیں کہ اب سیریس نوٹ پر کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو بیٹھنا پڑے گا؟ بہت سے خدشات کا جو اظہار ہو رہا ہے کہ نہیں جی یہ ایک میڈیا کو اور پاکستان کے عوام کو دکھانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے قدم تو اٹھائے مگر اس میں بھی ابھی بھی شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. جیسے منگلا شرما صاحبہ کہہ رہے ہیں, دیگر جو لوگ مہمان ہیں پارٹیسپینٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک میری بہن نے بھی بات کی کہ صبر سے اور تحمل سے کام لینا ہوگا اور جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان کو انکریز نہیں ہونا چاہیے. تو آپ یقین کیجئے جو آدمی 1.5 سال سے 500 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں ان کو جیل کی ایک کوٹری میں پڑے ہوئے ہیں, 5x10 کے ان کا کمرہ ہے اور اس میں کئی دفعہ 10 دن کے لیے اندھیرا کر دیا جاتا ہے, کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی, بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اور وہ باہر نکلتے ہیں گرمی کی اتنی شدت کی جیسے تندور بنا ہوا ہے, باہر نکل کے ایک لفظ نہیں بولتے, ایک شکایت نہیں کرتے جس دن لائٹ آتی ہے, اور بس اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کی روٹین میں چلے جاتے ہیں. وہ نمازیں اور قرآن اور تفسیر وغیرہ ہی زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو صبر اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں 9 مئی کا جو کچھ بھی ہوا جب خان صاحب کو کورٹ میں ڈنڈے مار کے اور جس طرح ان کے کالر سے کھینچ کے ان کو دھکے دیتے ہوئے لے کے گئے, تو یہ کیا تھا؟ یہ عوام کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے تھا کہ ہم تمہارے چیئرمین کے ساتھ, ہم تمہارے وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, تم کیا کر سکتے ہو, تم کرو. تو اس کے نتیجے میں اگر لوگ تھوڑا بہت انریج ہوئے, جسے غصے میں کہتے ہیں, آنا ہوا, لیکن اس میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز ایسی مل جائیں گی جیسے ڈاکٹر یاسمین ہے یا باقی لوگ ہیں جو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر کسی نے نہیں جانا, توڑ پھوڑ کسی نے نہیں کرنا. لیکن اس سب چیزوں سے پہلے جو ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کوئی کیسے جا سکتا ہے اس طرح. کینٹ ایریا میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بغیر سیکیورٹی کے, بغیر ان کے جو بیریئر ہیں اس کے, بغیر شناختی کارڈ رکھے وہ کہیں کینٹ ایریا کے کسی گھر میں نہیں جا سکتے. اچھا اس دن ایسا کیا ہوا کہ وہ زمان پارک سے نکلے, لبرٹی چلے گئے, لبرٹی سے نکلے وہ کور کمانڈر ہاؤس چلے گئے, اور پھر وہاں جب پہنچتے ہیں تو جیسے اندلیب عباس ہے وہ چھوڑ جاتی ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. ختیجہ گاڑی چلا رہی ہے تو وہ 9 مہینے جیل میں رہتی ہے. ڈاکٹر یاسمین اوپر کھڑے ہو کے مائک سے کہہ رہی ہے اندر نہیں جائیں گے, اندر نہیں جائیں گے, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی ویڈیوز ہیں کہ ہمارے جو پولیس والے ہیں یا they were in civilian dresses, اور وہ اتر کے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ اندر آؤ, اندر آؤ, اندر آؤ. اب وہاں پہ پہلے سے توڑ پھوڑ ہو چکی ہے, پہلے سے آگ لگ چکی ہے, پہلے سے گاڑیاں ٹوٹی جا رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا پہلے سے ہی پلاننگ ہوئی تھی, آپ کو پھنسایا گیا. ٹھیک ہے, پلان تھا پاکستان میں جہاں جہاں جو کچھ ہوا. اب عالیہ حمزہ کا دیکھ لیں کہ وہ لاہور میں بھی تھی, وہ ساہیوال میں بھی تھی, وہ پتہ نہیں اور کہاں پہ بھی تھی اور کہاں پہ بھی تھی. ایٹ اے ٹائم اب کہاں پہ ہو سکتے ہیں؟ شاہ محمود آپ دیکھ لیں, وہ کراچی میں ان کی بیگم کا آپریشن تھا, وہ یہاں پہ تھی. اس کے باوجود ان کے وہ کیا ہے, گواہی کیا ہے کہ 2 پولیس والوں نے اپنا روپ دھارا اور ٹیبل کے نیچے جا کے بیٹھ گیا اور انہوں نے ساری پلاننگ سنی کہ وہ کون سا پلان کر رہے تھے کہ اس طرح کرنا ہے اگر ایسے ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ چیزیں خود کھل کے آئیں گی سامنے. جتنے مرضی الزام لگا لیں میری بہنیں, جو مرضی کہہ لیں, لیکن جو اب جو منگلا شرما صاحبہ کا جو جس طرف توجہ دلانے کی بات کی انہوں نے, جو میں سمجھ سکا کہ ٹھیک ہے جی جو بھی ہو گیا, مگر اب آپ نے ایک ٹھہراؤ پن لانا ہے, آپ نے جو ہے بات کرنی ہے. اور ابھی بھی صبر سے ہیں. دیکھیں ہمارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں, کبھی ایک گملہ نہیں ٹوٹتا, کبھی ایک دیوار نہیں ٹوٹتی, کبھی ایک شیشہ نہیں ٹوٹتا. اس دن بھی جو 26 نومبر کو ہوا ہے, دونوں طرف دکانیں تھیں, دونوں طرف بینکس تھے, دونوں طرف اس طرح کی چیزیں تھیں. بچے بیچارے 3 دن کی مشکلات اٹھا کے آ رہے تھے, سارے ہرڈل. تو یہ 26 تاریخ کو نہ کوئی گملہ ٹوٹا, آپ کے علی امین گنڈا پور صاحبہ آئیں, بشرا بی بی صاحبہ, نہ شیشہ ٹوٹا. گنڈا پور اور بشرا بی بی کے اوپر جو الزام ہے وہ بھاگ گئے. تو میں آپ کو بتاؤں وہ 12:15 بجے ان کو وہاں سے نکالا ہے کیونکہ ان کی گاڑی کے ٹائر پنچر ہو گئے تھے, ان کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا, گاڑی میں مکمل اندھیرا ہو گیا تھا اور کوئی کنیکشن نہیں تھا, جو مائک نہیں تھا جس سے بات کر سکتی. لیکن وہ مسلسل کہہ رہی تھی میں نے ڈی چوک جانا ہے, مجھے واپس لے کے نہیں جاؤ. لیکن جب حالات یہاں پہنچ گئے
خدا نہ خواستہ ان کو بھی گولی لگ سکتی ہے، ظاہر ہے اندھیرے میں گولیاں چل رہی تھی، تو اس لیے گنڈاپور ان کو لے کے زبردستی نکلے. وہ 3 دفعہ ان کی ویڈیو. میڈم آپ کا نقطہ نظر بڑا اہم ہے، سامنے آ گیا ہے کہ اگر خان صاحب کو پتہ چل جاتا کہ ان کی بیگم خدا نہ خواستہ گولی کا شکار ہو گئی ہیں تو پھر کیا پروٹیکٹ کیا. اللہ نہ کرے کوئی بھی ہمارے لیے پاکستانی اور خاص طور پہ خواتین سیاسی ہو یا غیر سیاسی بڑی اہم ہے اس ملک اور خطے کے لیے. عظمیٰ کاردار صاحبہ میں آپ کی جانب مانگا ہوں، وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ تو کوئی شیشہ ٹوٹا، نہ کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کوئی دیوار گری. میں خود تھی وہاں پہ، میں خود تھی. اس کے باوجود جو یہ سیاسی کیس بنائے ہوئے ہیں، اب جو ان کا مطالبہ جو ہے جو کہ اب سامنے آ رہے ہیں کہ جی کم سے کم ان کارکنان کو رہا کیا جائے 9 مئی میں بھی جن کے اوپر کیسز ہیں اور 26 تاریخ کے، تو یہ کوئی بڑا مطالبہ تو نہیں ہے ان کا. نہ گملہ انہوں نے توڑا، نہ دیوار گرائی، آپ نے ایسے ہی کیس بنا دیے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، نہ کوئی شیٹا ٹوٹا، نہ کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کوئی دیوار ٹوٹی. صرف 4 رینجرز جو تھے وہ شہید ہو گئے. اٹک کانسٹیبل تھا اس کو انہوں نے شہید کر دیا. ایک کانسٹیبل کو انہوں نے یہاں پہ شہید کر دیا. 270 دیکھیں ان کو بولے ذرا تھوڑا سا جی میڈم سنیے گا، ہم نے ان کو انتراپ نہیں کیا. آپ وہ مرے گئے ایک بندے، ایک پیپلز پارٹی کے ہم نے ان کو انتراپ نہیں کیا. اگر ہم نے ان کو انتراپ کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ بہت تل ملائیں گی. جی میڈم تو اپنی باری پہ ذرا بات کریں. اچھا میڈم ساتھ ہی رہیے گا آپ، نصرت صاحب سن لیجئے گا، آپ پھر رسپانس میں آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں، آپ پھر جواب دے دیجئے گا. جی 270 اہلکار تھے جن کو کینوں والے ڈنڈوں سے ان کے بازو کی ہڈیاں توڑی گئیں، ان کے ٹانگوں کی ہڈیاں توڑی گئیں، ان کے سر پھاڑے گئے، ان کی آنکھوں میں وہ ڈنڈے مارے گئے، اور ان کو اہلکاروں کو حکم تھا کہ آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے، آپ نے کوئی اس کا جو تھا وہ ریاکشن نہیں شو کرنا. تو اس کے بعد اور پھر دیکھیں نا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی آفتاب صاحب کہ 9 مئی کو یہ کہتے ہیں جی فالس فلیگ آپریشن تھا، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو اب سزائیں مل گئی ہیں. اگر وہ ایجنسیوں کے لوگ تھے تو ایجنسیوں کو سزائیں مل گئی ہیں. آپ کو کس چیز کا پرابلم ہے؟ آپ کو تو تالیاں مارنی چاہیے کہ دیکھو جی. نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ فوج کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ اٹھائے گئے اور کیا کسی اور نے پکڑا ہمارے لوگوں کو. جی اچھا دوسرے 9 مئی کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے روکا کیوں نہیں، انہوں نے ان کو جانے کیوں دیا. 26 نومبر کو یہ کہتے ہیں روکا کیوں ان کو ڈی چوک میں نہیں جانے دیا، کیوں ان کو وہاں کو منتشر کیا. بھائی کہیں تو کھڑے ہو جائیں، نہ آپ ادھر خوش ہیں نہ آپ ادھر خوش ہیں. کبھی آپ ادھر یو ٹرن لیتے ہیں، کبھی آپ ادھر یو ٹرن لیتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ ریاست پہ آپ نے پیدر پہ حملے کیے اور ریاست کو پوری طرح سے زج کرنے کی، ان کے اداروں کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی. آپ نے اپنے دشمن کو جو باہر بیٹھے ہوئے پورا موقع دیا پاکستان کو حملہ کرنے کے لیے. 5th جنریشن وارفیئر میں آپ نے سوشل میڈیا کو ہتھیار بنایا ہوا ہے، اس پہ آپ یہ سارے بیانیے ڈالتے ہیں. یہ جو آپ نے پکچر پیش کی تھی نا کہ بانی صاحب کو جیل میں یہ ہو گیا، بانی صاحب تو وہاں دیسی مرغی کی کڑھائیاں کھاتے ہیں، دیسی مرغی کے وہ مٹن کھاتے ہیں، چیا سیڈز ان کو ملتی ہیں، 3 4 کمرے ہیں ان کے پاس، 1000 سے زیادہ عظمیٰ کاردار صاحبہ یہاں رکیے گا، عظمیٰ کاردار صاحبہ یہاں رکیے گا. وہ کہہ رہی 10 by 10 کا کمرہ ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ کمرہ نہیں. گرمیوں میں بہت گرمی تھی، اب سردیوں میں بہت سردی ہے وہاں. آپ گئے اندر، آپ اندر گئے ہیں، مجھے یہ بتائیں. نہیں میں نہیں گیا، آپ بتاتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں، ہمیں کہاں ایکسس ہے وہاں. ان کے پاس آفتاب صاحب، ان کے پاس ٹی وی ہے، ان کے پاس وہاں پہ اخباریں ہیں، ان کے پاس اپنا ایک کوک ہے، ان کے پاس اپنا ایک خدمتگار ہے. باقی قیدیوں کو کیا یہ سہولتیں ملتی ہیں؟ بالکل آپ مجھے بتا دیں ذرا. نہیں یہ تو اچھی سہولتیں ہیں، اگر ایسی سہولتیں ہیں تو میں فیملی کے ساتھ شفٹ ہونا چاہوں گا جیل میں اڈیالہ. بالکل، میں تو کہتی ہوں ہمیں بھی جانا چاہیے. اتنی موجیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ، وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے ان کو وہاں پہ جیل میں. اچھا شاہجہ صاحبہ میں آپ کی جانب آؤں گا. ٹھیک ہے، یہ جو الزام کی سیاست ہے، اگر اس سے ہم تھوڑی دیر نکل کے اور ایک مثبت قدم کی طرف جائیں تو پہلے بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں جتنی کشیدگیاں تھیں جو ماضی میں میڈیا جرنلسٹ ہم نے دیکھی تھی، بہت تلخیاں تھیں، آج سے زیادہ تھیں. مگر کہیں نہ کہیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید اور نواز شریف صاحب اور کئی سیاسی جماعتیں بیٹھی اور انہوں نے ایک ڈاکومنٹ سائن کیا جو ایک تاریخی ڈاکومنٹس تھا. آج بھی اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے.
تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج معیشت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے کہیں نہ کہیں ایسا ڈاکومنٹ سامنے آئے گا اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، جے یو ایف اے اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سائن کریں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ دیکھیں آفتاب صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے اور پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ایفرٹس کیے ہیں، اور اب بھی اگر اس طرح کی چیزیں ہونے لگی ہیں، اور جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ جو تحریک انتشار ہے وہ اب تحریک انصاف بننا شروع کر دیا ہے انہوں نے، تو وہ ہم اس چیز کو پازیٹیو لیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جب تک ہم کہیں پہ بھی اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 2007 کے بعد، 2008 کے بعد جس طرح سے دہشت گردی کے ساتھ لڑا گیا، دہشت گردی کا سب سے زیادہ جو وکٹمائز ہوئے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہی ہوئی تھیں جو شہید ہوئی ہیں. تو ہم اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان میں استحکام قائم کرنے کے لیے ہر اس قدم پہ ساتھ کھڑے ہوں گے حکومت کے جس میں پاکستان کو اسٹیبل کرنا ہے. پاکستان کی پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے اس میں ہمارا جتنا بھی کردار ہوگا ہم کھڑے ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے اور آئین اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے ہر جگہ پہ قائم کھڑے رہیں گے. اور اس رول کے لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ چیز شروع ہونی تھی تو حکومت کے ساتھ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہی، سینئر جو ہمارے لیڈر ہیں، وہ اس کمیٹی کا حصہ بنے تھے. اور جب آپ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی بات تھی تب بھی یہ رول آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ایک کے پاس جا کے وہ رول پلے کیا، حالانکہ وہ اگر سیاسی طریقے سے دیکھیں تو سب سے جونیئر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت پولیٹیکل میچورٹی شو کرتے ہوئے ایک ایک کے پاس جا کر وہ جو ڈرافٹ تھا اس کو صحیح کرنے میں، جو بھی مسٹیکس تھی صحیح کرنے میں وہ رول پلے کیا. اور اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اس رول کو پلے کرنے میں سب سے آگے ہوگی، اور انشاءاللہ جہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مشاورت کی ضرورت ہوگی یا جہاں پہ بھی رول پلے کرنے کی ضرورت ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹے گی. اور ہم لوگ جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے اور آئین اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے ہر رول پلے کریں گے انشاءاللہ. بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کی بقا کے لیے سب کو رول ادا کرنا چاہیے. منگلا شرما صاحبہ، ایم کیو ایم پاکستان بھی جو ہے ان کی صفوں میں بھی جب آپ کے اوپر اور آپ کی پارٹی ایم کیو ایم پر جو الزام لگے تو آپ نے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب بڑھے اور آپ نے بھی اپنی صفوں کو درست کیا. اور یہ بڑا پن ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ایسی چیزیں سامنے آئیں تو ان کو ماننا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. تو بحیثیت رکن اور بحیثیت ایم کیو ایم رکن، آپ سمجھتی ہیں کہ اب اگر ایسی چیزیں کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو نظر آ رہی ہیں تو وہ اس پہ سمجھوتا کریں یا اس کو بجائے ایک ضد بنا کے، انا بنا کے اور جو ہے سیاسی استحکام کو ریموٹ کرنے کے لیے ضد پہ اڑی رہے تو پھر پاکستان تو آگے نہیں بڑھ سکے گا؟ دیکھیں اس سے پہلے جو بھی پی ٹی آئی کے موو رہی ہے یا ان کی جو سیاست رہی ہے، وہ ان کی سیاست صرف ان کی اپنی پارٹی کے گرد گھومتی رہی ہے اور اس کے ساتھ ان کے صرف بانی پی ٹی آئی کے گرد ہی گھومتی رہی ہے کہ ان کو کیا کیا، انہوں نے کیا کیا. اگر ملک کی بات ہوتی، ملک کے استحکام کے لیے ان کو بات کرنی ہوتی تو بجائے یہ کہ جس وقت کے معاشرتی ہماری جو معیشت تھی بہت نازک موڑ پہ تھی، اس وقت بجائے یہ کہ اس کو سہارا دیتے، وہ آئی ایم ایف کو جا کے خط لکھنے لگے تھے کہ جی آپ ان کو امداد نہ دیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملک کو آگے لے کر جانا، اور ایم کیو ایم اس کی زندہ مثال ہے. ایم کیو ایم کے لاکھوں کے کتنے جلسے تھے، کتنی پاور تھی. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو ہم نے اسے علیحدگی اختیار کر کے، اور ہم اپنے طریقے سے اس وقت ضرورت ہے، پی ٹی آئی کو ضرورت ہے اپنے لوگوں کو دیکھے. اگر اس سے اس طرح کی کوئی غلطی ہے، ان کو غلطی ماننا بڑا پن ہوتا ہے. آپ غلطی اگر ہے تو مانیں، آپ کے لوگ اگر اس میں جو انوالو ہیں ان کو آپ سامنے لے کر آئیں، کیونکہ یہ بات آپ کی اور میری نہیں ہے، کسی پارٹی کی نہیں ہے، ملک کی بات ہے. اب ماشاءاللہ سے اگر ملک استحکام کی طرف جا رہا ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ سیاسی استحکام آئے. اور اس وقت سیاسی استحکام اگر لانے میں کوئی ہرڈل ہے تو صرف پی ٹی آئی ہے.
باقی تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں، سمجھتی ہیں کہ اس وقت پاکستان کو معاشی اور سیاسی دونوں استحکام کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو ہمارے نیبر ہیں، ہماری سرحدوں پر کتنی زیادہ کشیدگی ہے، لوگ کس طرح سے اور ملک جو ہیں ان کی نظریں جمی ہوئی ہیں، تو ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، ہمارے ملک میں معاشی سیاسی استحکام ہو، ہم اپنی فوج کو وہ مستحکم کریں، مضبوط کریں، نہ کہ آئے دن اگر ہم ان کو خود ہی ان کے اوپر کردار کشی کریں گے، ان پہ ٹونٹ کریں گے، تو پھر باہر کے لوگ تو اس پہ کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا رول پی ٹی آئی کا ہے، ان کو اپنے اس چیز کو آگے لے کر آنا ہوگا اور پازیٹیو سیاست کی طرف جانا ہوگا۔ جب تک وہ پازیٹیو سیاست کی طرف نہیں جائیں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ کچھ حاصل کریں گے۔ ابھی تک تو انہوں نے بہت کچھ نقصان اپنا کیا ہے، اور اگر ایسی سیاست رہی تو آئندہ بھی ان کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اچھا، اب جو ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ، اب مطالبات جو ہیں وہ تو سامنے آ گئے، اب دوبارہ جو ہے عرفان صدیقی صاحب نے جیسے کہا کہ ان کو جو ہے کہا گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ جائیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں مزید جو معاملات ہیں وہ جو تحریری طور پر آج تو دینا تھا تحریری طور پر، مگر انہوں نے نہیں دیا تحریری طور پر۔ آج صرف انہوں نے بتایا کہ جی یہ مطالبات ہیں ہمارے، تحریری طور پہ نہیں دیے، مگر آپ سمجھتی ہیں کہ اب وہ دوبارہ جائیں گے، اس میں مزید اضافہ ہوگا؟ کیونکہ جو مطالبات ہیں 3 وہ تو بڑے اہم ہیں، مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے ماضی میں حصہ رہی ہیں کہ ان مذاکرات کو بجائے کامیاب کرنے کے کچھ ایسے مطالبات آ سکتے ہیں جو آپ اور آپ کی جماعت نہیں مانے یا وفاقی حکومت؟ دیکھیے آفتاب صاحب، بات سر یہ ہے کہ بانی صاحب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل وہ عقل کل ہیں، اور وہ اپنے مفادات سے آگے دیکھتے نہیں ہیں۔ جس چیز میں ان کو اپنا مفاد نظر آئے گا وہ اس کے مطابق وہ بات کریں گے، اور اس میں ان کو چاہے 50 یو ٹرنز لینے پڑیں، وہ بالکل دوسرا لمحہ بھی وہ نہیں لگائیں گے اور وہ پینترا بدل دیں گے۔ یہ ہم سب نے دیکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پروگرام سے جو پی ٹی آئی کے جو آپ کی مہمان ہیں وہ اٹھ کے چلی گئی ہیں بغیر بتائے۔ جب ان کو آئینہ دکھایا جائے، جب ان کے جھوٹ کا بیانیہ جو ہے، پروڈیوسر کوشش کر رہا ہے کہ وہ آ جائیں واپس، پروڈیوسر کوشش کر رہا ہے۔ لیکن بھائی بات دیکھیں، جھوٹ کا بیانیہ جب بے نقاب ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس پاؤں نہیں ہوتے ہیں، پھر آپ بھاگ جاتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے نا سارا، کہ یہ سارا بیانیہ جو بناتے ہیں اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، اور لوگوں کو کی ذہن سازی کرنے کے لیے، یہ سب سوشل میڈیا پہ بناتے ہیں۔ اور انہوں نے لوگوں کو اس حد تک زہر گھول دیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ پاکستان کو ریڈ لائن سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بانی ہمارا ریڈ لائن ہے، اور جو یہ جبران الیاس امریکہ میں بیٹھ کے بیانیہ بنا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے، وہ سچ ہے۔ وہ جھوٹ کو اتنے تواتر سے یہ کہتے ہیں کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں سب سے بڑا لیڈر پی ٹی آئی میں جبران الیاس ہے، کسی اسد کیسر ہو گیا، یا یہ سارے عمر ایوب ہو گیا، یا یہ بیرسٹر گوہر، ان کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے، ان کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ جو وہاں سے جھوٹ چلنا شروع ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں یہ پھیلاتے ہیں، پوری دنیا میں وہ وائرل کرتے ہیں۔ کس کانگریس مین سینیٹر کے پاؤں نہیں پڑے، اور بریڈ شرمن ٹائپ کے لوگ جو پرو اسرائیل، پرو انڈین لوگ ہیں، ان سے یہ ہمارے خلاف جو ہے بیان دلواتے ہیں۔ اب وہ ٹرمپ کے پیچھے پڑے ہیں کہ وہ جو ایک اور آ گیا ہے، ایک ٹرمپ کا نمونہ، کہ اس نے ایک ٹویٹ دے دیا، وہ پوری ٹویٹ جو ہے وہ ہر طرف پھیلائی ہوئی ہے انہوں نے کہ اب ٹرمپ آ گیا ہے، اب اڑن کٹولے میں آئے گا اور بانی کو نکال کے لے جائے گا، ان سب کی ایسی کی تیسی پھیرے گا۔ بھئی یہ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ پاکستان جو ہے خود مختار ملک ہے، ہمیں ایک ایٹمی طاقت ہے۔ انہوں نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے کہ جو مرضی آئے وہ آئے، ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کے آگے سر تسلیم ہم کر لیں۔ یہ خام خیالی ہے ان کی۔ ان کو چاہیے ان چیزوں سے ہم نکل آئیں باہر۔ ان کو چاہیے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی فیلئر کا سب سے بڑا جو ہے نا وجہ یہ ہے کہ کسی سیاسی پارٹی سے بات کرنے کے روادار ہی نہیں رہے۔ یہ جب پارلیمنٹ میں تھے تو یہ کسی کو سلام بھی نہیں کرتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، میں جوتی کی نوک پہ ان کو رکھتا ہوں، یہ ان کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے، ساری طاقت تو میرے پاس، طاقت کا زوم بہت تھا، 2/3 میجورٹی کا زوم بہت تھا، اسی لیے آج ان کے یہ حالات ہیں۔
تو آپ دیکھیں انہوں نے جو آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے جو کہنا ہے وہ ایسی باتیں کہنی ہے جو کہ آپ ان کی شکل ہی دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کیا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کوئی ریئلسٹک بات کرنی نہیں ہے. یہ آپ کے بھی سامنے آ جائے گا, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے, آپ دیکھتے جائیں نا آگے کیا ہوتا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کوئی ایسی بات آپ کریں جس سے عوام کی بھلائی ہو, ہم یہ سسٹم کو آگے چلا سکیں, ہم اکانومی کو دوبارہ. چلے میڈم اب آتے ہیں وائنڈ اپ کی طرف بھی جاتے ہیں, مگر تھوڑا اس کو کنکلوژن کریں, تھوڑا سمیٹیں. چلیں ٹھیک ہے, جو اب یہ باتیں سامنے رکھی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کہ جی مزید کیسز نہیں بنائے گی وفاقی حکومت. اچھا مجھے ذرا تھوڑا سا اجازت دیں گے, میرا ابھی وہ منصور علی خان صاحب کے ساتھ. جی مجھے مختصر کر دیجیے گا, میں وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں کہ مزید سیاسی کیسز. مجھے پلیز اجازت دے دیں کیونکہ وہ میں کافی دور جا. چلیں بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. شاہزاد صاحبہ मां तव्हां ॾेई दुसि जेका MQM सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी जेका हिकु घुर आहे त वधीक केस जेके आहिनि असांजे कारकुननि ते न थियणु खपनि. सम्झो पिया त जेका हीअ कमेटी आहे या इंश्योर कराईंदी त वधीक जेके केसिस आहिनि उहे न ठहनि ऐं कारकुननि खे गिरफ़्तार न कयो वञे, ज़दोगोफ़ न कयो वञे. कोई बि ट्वीट करे थो, का बि ॻाल्हि करे थो त हुन ते केसिस ठही था वञनि. ॾिसो आफ्ताब साहब, मां सम्झां थी त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेके PTI जी गवर्नमेंट में जेके केसिस हुया उहो PTI गवर्नमेंट न ठाहिया हुया, पर उन में जेके भी केसिस हलाया विया हो PTI जी गवर्नमेंट में हलाया विया हुया. तव्हांखे यादि हूंदो त जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब खे कोविड जे टाइम ते बि फिज़िकल प्रेज़ेंस जे लाइ बाउंड कयो वेंदो हुयो त तव्हां अचो ऐं अची करे तव्हां हियरिंग में ज़रूर पहुचो. ऐं जंहिं तरीक़े सां मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा खे हॉस्पिटल खां जेल ईद वारी राति ते शिफ्ट कयो वियो, त मां सम्झां थी इहे सभु शयूं PTI खे न करणु घुर्जनि हा. ऐं हाणे जेकॾहिं जेके उन वक़्तु वीडियोज़ में या वाकई में जेके मुलज़िम आहिनि, मां सम्झां थी त उन्हनि खे उन्हनि जी सज़ा मिलणु घुर्जे ताकी इहो रिवाज ख़तम थी वञे त जेको हद क्रॉस करे छॾंदो उन खां पोइ बि उहो बिल्कुलु सेटल थी करे पंहिंजे घरनि में वेठा हूंदा, त इहो रिवाज ख़तम थियणु घुर्जे. जेको ग़लति कमु कंदो उनखे सज़ा ज़रूरु मिलणु घुर्जे ऐं जेका बि उन जे जुर्म आहे उन जी सज़ा मिलणु घुर्जे. ऐं जेकॾहिं इन तरह सां डिमांड पेश कई वेंदी त असांजे सियासी कारकुननि खे तशद्दुद जो निशानो न कयो वञे या उन जे मथां केसिस न कया वञनि, त इहा हिकु ग़लति डिमांड आहे. जेके जंहिं ग़लती कई आहे उहो उनखे फेस करे, अदालत खे फेस करे. अगरि उहे अदालत सम्झे थी त इहे इनोसेंट आहिनि त उन्हनि खे सज़ा न ॾींदा, पर इहा रिवायत न हुजणु घुर्जे. ऐं मुंहिंजे ख़्याल में PTI खे पंहिंजे केसिस खे फेस करणो आहे, फेस करे अदालत खां रिलीज़ थी करे साम्हूं अचनि ऐं नेक्स्ट टाइम जे लाइ इहो पंहिंजे पार्टी में इहो उन्हनि खे रखणु घुर्जे डिसिप्लिन, त नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान जे लाइ या पाकिस्तान खां ॿाहिरि जेके पाकिस्तानी आहिनि उन्हनि में इंतिशार न फैलायो वेंदो ऐं उनखे पाकिस्तान जे इमेज खे ख़राब न कयो वेंदो. इहो जेकॾहिं असांजी तरफ़ खां बि उन्हनि खे इहो ॾिनो वञे, डिमांड ॾिनी वञे, तो मुझे ख्याल में इन शय ते भी ॻाल्हि थी सघे थी. बिल्कुलु, पर तव्हां छा पिया सम्झो, तव्हां पार्लियामेंट में वेठा आहियो, तव्हां छा पिया सम्झो? ठीकु आहे, हीअ त हुननि जी ॻाल्हियूं थियूं, शर्त जेके हुननि रखिया आहिनि, कुझु नुकात वरी वेंदा बानी PTI सां मिलंदा, वरी उन जा वधीक वापसि ईंदा, पर तव्हांजे तरफ़ां या हुकूमत जे तरफ़ां सम्झो पिया त इन्हनि शर्तनि खे जेको आहे सो तस्लीम कयो वेंदो, या तव्हांजे तरफ़ां डिमांड्स छा हूंदियूं त ही शर्त असां जा बि आहिनि? ॾिसो, मां अञा ताईं भी डाउटफुल आहियां, छो जो PTI कॾहिं भी कंहिं शइ ते बीहंदी कोन्हे. तव्हांखे यादि हूंदो त हमेशह यू टर्न वठंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी कंहिं बि शइ में स्टेबिलिटी न हूंदी आहे. त हाणे पहिरियों उन्हनि जी डिमांड साम्हूं अचणु घुर्जनि, त जेके जेके उन्हनि जी डिमांड्स आहिनि छा उहे वाकई में इन शइ ते पूरो थियनि थियूं पयूं त उन्हनि खे कंसिडर कयो वञे, या वरी उन्हनि डिमांड्स में कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके असां पंहिंजूं ॻाल्हियूं साम्हूं रखूं. त जीअं हाणे मां ॻाल्हि कई हुई त जेके मुलज़िम आहिनि उन्हनि खे अदालत खे फेस करणो आहे ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं उहे इनोसेंट आहिनि त अदालत उन्हनि खे रिलीज़ करे छॾंदी. ऐं इन में त असांजी तरफ़ खां, सियासतदाननि जी तरफ़ खां या पार्लियामेंट जी तरफ़ खां त कोई बि फोर्सफुली उन्हनि खे मुजरिम करार न ॾींदा न. त
तो उहे बिल्कुलु। सॼा केसिस जेके पंहिंजा फेस करनि ऐं उन हिसाब सां ई रिलीज थी सघनि था। मंगला शर्मा पर साहिबा, जेकॾहिं कोई जी। एॾी डिमांड आई जंहिंमें कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान खे, पार्लियामेंट खे या हा। आइन खे कॉम्प्रोमाइज़ करणो पियो त मुंहिंजे ख़्याल में उन डिमांड खे कंसिडर न कयो वेंदो। जी बिल्कुलु। मंगला शर्मा साहिबा, तव्हां सम्झो पिया त सुभाणे खां पोइ अगरि जेका शाज़िया साहिबा बि ॻाल्हि करे पई त कुझु अहिड़ा ॾोहारी बि आहिनि, अगरि उन्हनि खे छॾियो वेंदो त पोइ तारीख़ में इहो अञा थी वेंदो, जेका मां हुनजी ॻाल्हि सम्झी सघियुसि, त पोइ त को बि गिरोह, को बि जथो अचे ऐं चवे त बाबा हाणे असांजा ही मुतालबात आहिनि, न त असां इस्लामाबाद खे बंदि था करे छॾियूं, कराची खे बंदि था करे छॾियूं, त पोइ असांजा वञो, उहे कैदी छॾियो, त पोइ अॻिते हली इहा बि त हिकिड़ो नओं रवाज विझण जी कोशिशि कई वेंदी, ख़ासि तौर ते सियासी धुरियुनि जी तरफ़ां? मुंहिंजे ख़्याल में फ्लेक्सिबिलिटी इन महिल जो आहे ॿिन्ही ग्रुपनि जी तरफ़ां थियणु तमामु ज़रूरी आहे। जेको इहा ॻाल्हि उन्हनि जी डिमांड आहे, अगरि असां फौरन ई चऊं कि इहे एक्सेप्टेबल न आहे, जॾहिं वेहंदा त ॻाल्हि विच में डायलॉग जो मतिलबु इहा हूंदो आहे वधि में वधि ऐं घटि जे घटि खां विच जे जेको रस्तो हूंदो सही आहे आहे। उनमें जेके एक्सेप्टेबल शयूं आहिनि उहे करे सघजनि थी। इहे बि न आहे कि हो चवनि कि तव्हां उन्हनि खे सभिनी खे रिहा कयो ऐं हुकूमत चए असां नथा करे सघूं। जॾहिं ॿ टे दफ़ा वेहंदा ॻाल्हाईंदा त ज़रूरु विच जो रस्तो हूंदो बि ऐं निकिरंदो बि, ऐं ॿिन्ही खे रस्तो कढणु खपे। ऐं PTI खे हिन महिल तमामु ज़रूरत आहे कि हो मुल्क जी अदालतनि ते जेको आहे एतमाद कनि, भरोसो कनि। अॼु बि इन ई अदालतनि इन्हनि जे मुजरिमनि खे जेको आहे उन्हनि जी सज़ाऊं माफ़ कयूं आहिनि। बिल्कुलु। लेकिन मां सम्झा थो तारीख़ में अदालतुनि में वधि में वधि इंसाफ़ जेको रिलीफ मिलियो आहे उहो PTI खे मिलियो आहे, पीपल्स पार्टी खे न बिल्कुलु मिलियो आहे। ऐं उमेद रखनि ऐं सबर रखनि अॻिते बि मिलंदो जेकॾहिं उन्हनि जो ॾोह न हूंदो। लेकिन हे बि यादि रखनि जेकॾहिं इन्हनि ॾोह कयो आहे ऐं उनखां पोइ उनखे उनजी सज़ा बि मिलणु ज़रूरी आहे, त पंहिंजे ॾोह जी सज़ा जे लाइ बि तयारु रहनि ऐं जेकॾहिं बेगुनाह आहिनि त पोइ ज़रूरु इन्हनि खे अदालतुनि खां इंसाफ़ ज़रूरु मिलंदो। वॾी महिरबानी मंगला शर्मा, रुकन सिंध असेंबली MQM पाकिस्तान, ऐं जेको आहे डॉक्टर शाज़िया सोबिया MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उज़मा कारदार साहिबा MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब असेंबली मां असां सां गॾु मौजूदु हुई, ऐं नुसरत वाहिद साहिबा अॻूणी MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु जे फ़ैसिले ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं और इन उमेद ऐं यकीन सां किथे न किथे सियासी इस्तेकाम ऐं माशी इस्तेकाम तॾहिं थी सघे थो जॾहिं सियासी इस्तेकाम बरक़रार रहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मुल्क जी हिकिड़ी वॾी अहम सियासी जमात आहे ऐं ॿियूं वॾियूं सियासी जमातूं मिली करे किथे न किथे फ़ैसिले जी घड़ी में को अहिड़ो फ़ैसिलो कनि जंहिंमें पाकिस्तान अॻिते वधी सघे। आफ्ताब बुग़री खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।